अस्सलाम वालेकुम। बहुत अरसे से आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई। सोच रहा था कि किन मौज़ूआत पर आपसे बात करूं। मौज़ूआत तो बहुत सारे हैं, मुल्की मौज़ूआत भी हैं और गैर मुल्की भी हैं और मुसलमानों के मौज़ूआत भी हैं। दिल इंतहाई दुखी है कि फ़लस्तीन में या गज़ा में इसराइली बमबारी से और ख़ास तौर पर बच्चों की बमबारी से, उससे ज़्यादा दुखी ये है कि मुसलमान हुक्मरानों का रवैया। आज अमेरिका खुलकर कहता है कि इसराइल को अपने दिफा का हक़ हासिल है, जबकि पिछले सदी से उन्होंने गज़ा के लोगों को यरगमाल बना रखा है और उनके ऊपर जब चाहते हैं तशद्दुद करते हैं, जब चाहते हैं उनका हुक्का पानी बंद कर देते हैं। तो उस वक्त तो पूरी दुनिया को कोई ख्याल नहीं था, लेकिन अगर अब देखें तो बमबारी हो रही है, हॉस्पिटल्स पे बमबारी हो रही है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की जितनी भी शिकें हैं जंग के लिहाज से, उनकी ख़िलाफ़ वर्जी है। इसराइल को हक़ हासिल है कि वो ख़िलाफ़ वर्जी भी करे, बमबारी भी करे, लोगों का कत्ल भी करे, लेकिन ये हक़ किसी और को हासिल नहीं है। एक छोटा सा मुल्क जो कि मुल्कों के दरमियान घिरा हुआ है, वो इतना बड़ा बदमाश है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो मुसलमान मुल्क हैं उसके इर्द गिर्द उर्दन है, मिस्र है, शाम है, वो इसराइल को प्रोटेक्ट करते हैं। वो चाहें तो उसे भी ब्लॉकेट कर सकते हैं, उसका भी आना जाना बंद कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। बल्कि उनका काम तो ये है कि अगर उनकी आवाम में इश्तियाल पैदा हो जाए कि अब हमने इसराइल को सबक सिखाना है, तो वो अपने बॉर्डर्स पे सबसे पहले अपने फ़ौजी तैनात करते हैं और फिर उस आवाम को रोकते हैं। पूरी मुस्लिम दुनिया में, अमेरिका में, जहाँ जहाँ भी ह्यूमन राइट्स की तहरीकें चल रही हैं गज़ा के लिहाज से, वो सब इसको कंडेम कर रहे हैं। लेकिन एक अमेरिका बहादुर और यूरोप और कनाडा कहते हैं कि ये इनका हक़ है, इनको ये बमबारी कर सकते हैं, जहाँ चाहें कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इस बमबारी के अगेंस्ट कोई काम करते हैं तो फिर आप टेररिस्ट हैं, जैसे उसने हमास को टेररिस्ट ग्रुप करार दे रखा है। तो बहुत दुख होता है रोज़ाना टीवी पर इस तरह की ख़बरें देखने से, इस तरह की चीज़ें देखने से। मैं मुसलमान मुल्कों के मुतालिक इतना कहना चाहता हूँ कि खुदा का खौफ करो। तुम्हें भी पता है कि ज़िंदगी आर्जी है, और जब जब हमने इस ज़िंदगी को आर्जी समझा है तो तब हमने फतूहात हासिल की हैं। कोई बड़ा मसला नहीं है, छोटा सा मुल्क है, माना कि उसके पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का भांडा हमास ने फोड़ दिया है कि टेक्नोलॉजी हो या कुछ भी हो, आप उसके अगेंस्ट भी अपने प्लान्स तरतीब दे सकते हैं, और उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन इनसे कोई तवक्का नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ इमदाद की बात कर रहे हैं। अमेरिका कहता है मारो इनको, मैं आपको असला भी दूंगा। आप नहीं कह सकते कि मैं इनको असला दूंगा, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो तुर्की हो। वो ये थोड़ी कहते हैं कि हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे, हम आपको असला देंगे, हम आपकी अस्करी मदद करेंगे। वो तो सारे के सारे ममालिक सिफारती मदद की बात करते हैं, और सिफारतकारी वो एक्सेप्ट करे या ना करे, ये इसराइल की मर्ज़ी है। या
امریکہ کی مرضی ہے کہ وہ سفارتکاری کو ایکسیپٹ کرتا ہے نہیں کرتا. وہ جب تک مارتے رہیں گے، جب ان کا موڈ کرے گا وہ سفارتکاری کو ایکسیپٹ کر لیں گے. یہی حال انہوں نے افغانستان میں کیا. بہت عرصے تک قریباً دو دہائیوں تک وہ افغانستان پر بمباری کرتے رہے، اور جب انہیں محسوس ہوا کہ ہمیں یہاں سے کچھ نہیں ملنا تو انہوں نے پھر سفارتکاری کو ایکسیپٹ کیا، اور اس سفارتکاری کو ایکسیپٹ کرنے کو ہم لوگوں نے اسے اپنی فتح سمجھا. ہم نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے اتنے لوگوں کو کیوں مار دیا، کیونکہ یہ تو عوام کے اوپر ہی بم گراتے ہیں. آج غزہ میں عوام پر بم گرائے جا رہے ہیں، کوئی فوجیوں پر بم گرائے نہیں جا رہے. لیکن یہی حال انہوں نے عراق میں بھی کیا تھا، سیریا میں بھی کیا. لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں کو یا مسلم دنیا کو ایسی ہمت والی لیڈرشپ ملی ہی نہیں کہ جو ان کا جواب دے سکے. مصر بہت بڑا ملک ہے، شام بہت بڑا ملک ہے، گو کہ وہ ابھی اپنے حالات سے گزر رہا ہے. اس کے علاوہ اردن بھی ٹھیک ٹھاک ملک ہے. اور اگر ہم بات کریں تو آپ اگر چاہیں گے تو آپ کو پاکستانی فوج بھی مل سکتی ہے ان مسائل کے حل کے لیے. اگر آپ لڑنے سے ڈرتے ہیں تو آپ پاکستانی فوج کی مدد کیجئے، وہ جا کے لڑ لے گی وہاں پر. لیکن پاکستانی فوج پہلے پوچھے گی امریکہ سے کہ کیا کرنا ہے. کیونکہ مجھے پاکستان سے اس طرح کے پھسے بیانات کی توقع نہیں تھی. وہ یار بھڑکیں تو مار لے، تھوڑی سی بھڑکیں تو لگا کہ جی کیا کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. آپ بھی کہتے ہو کہ سفارتی تعلقات، ابے سفارتی حمایت یا سفارتی سطح پر جو باتیں بھی ہوتی ہیں اس سے آپ کو کشمیر میں کیا مل گیا؟ آپ کو جو اب آپ وہ چیزیں مانگ رہے ہیں غزہ میں، غزہ کے لوگوں کی حالت بہت بری ہے. اور اپنے مسلمان ہونے پر مجھے تو شرمندگی ہوتی ہے. مسئلہ اب یہ پیدا ہو گیا ہے کہ مسلم عوام کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ اب حکومتوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے. حکومتیں ڈرپوک ہوتی ہیں اور اس طرح کے مسائل سے وہ نہیں نمٹنا چاہتی، وہ اپنے آپ کو سیف رکھنا چاہتی ہیں. جن کے حکمرانی اگر واشنگٹن سے کی مرضی سے آتے ہوں، وہاں سے ان کا اپروول ہوتا ہو تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. کیونکہ اگر عوام کی طرف سے آتے ہیں، جیسے مصر میں مرسی آیا، تو اس کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ مصر کے حکمرانوں نے یا مصر کی ملٹری نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس کو پھانسی پر چڑھا دیا. بہت لوگ آئے ہیں جو انقلاب کی بات کرتے ہیں، جن کے پاس پروگرام بھی ہوتا ہے کہ ہم اس طرح جو ہے ان سے فائٹ کر سکتے ہیں. لیکن ان کا حال کیا ہوتا ہے یہ آج ہم پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں. جہاں کہیں بھی آپ نے ان سے آزادی کی بات کی، یہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہم آپ کو آزادی نہیں دے رہے، اور آپ کے ہی بہت سارے ادارے ہمارے ساتھ ہیں. تو آج کل مجھے ایسا لگتا ہے، عمران خان سے تمام اختلافات کے باوجود یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس ماحول میں اسلامی دنیا کو لیڈ کر جاتا. ان حکومتوں کا تو وہ فیوریٹ نہیں بنتا، لیکن پوری اسلامی دنیا کا فیوریٹ بن جاتا، اور اس کی جو بیانات آتے اسے لوگ سنتے، پوری دنیا میں لوگ اسے سنتے، اور اس طرح جو ہے وہ ایک اچھا خاصا جو ہے امپیکٹ چھوڑ کے جاتا. لیکن یہاں پر ہمارے ملک میں تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ ہماری عوام کو ان مسائل سے ہٹانے کے لیے آج کل ہمارا پورا میڈیا نواز شریف کی طرف چلا گیا ہے. ہر وقت جو ہے 10-15 منٹ کی خبریں پہلے اس کی آتی ہیں، اور پھر 5 منٹ کی خبریں غزہ کے متعلق آتی ہیں. تو یہ بھی ایک
طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب آپ کا رشتہ ہی صرف اپنے ٹی وی چینل سے ہو تو پھر آپ کو اس طرح کی چیزوں سے ہٹانے کے لیے دوسرے معاملات میں الجھا دیا جاتا ہے۔ نواز شریف صاحب آئے تو مجھے ایسا لگا کہ مجھے تو لگا کہ یہ پلاننگ ہے، اور پورا لاہور ناچ رہا تھا اور غزہ میں بمباری ہو رہی تھی۔ آپ ایک اتنے بڑے اسلامی ملک کی عوام کو، جو کہ ایک چھوٹے سے ایک شہر میں اپنے قائد کا یا اپنے اس کا استقبال کر رہے ہیں، ناچتے ہوئے دکھا رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ ہی کے بچے اسرائیلی بمباری کا نشانہ بن رہے ہیں۔ آپ کیا ان کی طرف سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں؟ اور آپ تمام ٹی وی چینلز نے ایسا کیا کہ جناب وہ طیارے میں بیٹھ گئے ہیں، وہ اتر گئے ہیں، وہ دبئی سے چلے گئے ہیں، وہ فلاں ہو گئے ہیں، وہ فلاں ہو گئے ہیں، یہ فلاں ہو گئے۔ یہ کوئی خبریں ہوتی ہیں؟ اس طرح کی خبریں۔ اور پھر شہنشاہ صاحب نے، نواز شریف شہنشاہ صاحب نے اس دن جلسہ بھی رکھ لیا، اور وہاں پر وہی تھاپ کے اوپر وہ ناچنا شروع ہو گئے۔ تو برا لگا کہ ایک طرف پوری دنیا میں احتجاج چل رہے ہیں، امریکہ میں جا کر دیکھو، انگلینڈ میں دیکھو، یورپ کے بہت سارے ملکوں میں دیکھو، اور ہمارے ہاں ایک بڑے شہر میں ناچ گانا ہو رہا ہے، قائد کا انتظار ہو رہا ہے، میاں دے نعرے بج رہے ہیں۔ تو برا لگا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ نواز شریف صاحب، میں تو کہتا ہوں تمام سیاسی لوگ آئیں، کیونکہ سیاسی لوگ ہوں گے تو ہماری پالیسیاں بدلیں گی۔ اگر سیاسی لوگ ہوں گے تو ملک ترقی کرتے ہیں۔ اور پھر تھوڑا سا شکوہ ان لوگوں سے بھی ہے کہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے بیر رکھتے ہیں، آپس میں ہی ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، اور ایک مداری ہے، وہ جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، ادھر سے ادھر کرتا رہتا ہے۔ کبھی اس کی لیفٹ آنکھ جو ہے لیفٹ آنکھ کے مطابق جو چشمے میں نظر آتا ہے وہ اچھا لگتا ہے، اور پھر کبھی لیفٹ آنکھ والا برا لگتا ہے اور رائٹ آنکھ کھول لیتا ہے وہ، اور پھر رائٹ آنکھ کل کسی کو غدار کہتا ہے تو وہی پھر حب المحب وطن بن جاتا ہے۔ آج میرے بہت سارے پاکستانیوں پر یہ کہتے ہیں کہ جی غداری کے مقدمات چل رہے ہیں۔ ابے بھائی، غداری کی ڈیفینیشن تو معلوم کر لو کہ پاکستان کے آئین میں غداری کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ کیا ایک عام آدمی غدار بن سکتا ہے؟ ایک آدمی یقیناً غدار نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ آئین کو معطل نہیں کر سکتا۔ آئین کو معطل کرنے والا غدار ہے۔ پاکستان کے آئین میں صرف اتنی سی بات ہے کہ جو آئین کو معطل کرے گا، چاہے کچھ لمحے کے لیے کرے، چاہے کچھ دنوں کے لیے کرے، تو اسے وہ غدار مانتے ہیں۔ تو مجھے صرف نواز شریف صاحب سے یہی گلہ ہے کہ جناب آپ نے اس وقت جب کہ غزہ پر بچوں کو، ہسپتالوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، آپ نے اپنی انٹری دی پاکستان میں۔ آپ انٹری دے دیتے، آپ نہ جاتے جلسہ کرنے کے لیے، آپ عدالتوں میں جس طرح ہوتا ہے اس طرح کرتے، لیکن جو ہے آپ نے پھر یہ کیا کہ جی لاہور پورا کا پورا جو ہے شادیانے بج رہے ہیں پورے پاکستان میں، اور پورے پاکستان کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ تھا اسلام کا قلعہ، یہ ہے اسلامی بم کا ہولڈر، کہ اس کے پاس اسلامی ایٹم بم ہے، اس کے پاس بہت سارے میزائل ہیں، شاہین ہیں، بابر ہے، اور تو اور جلتی پر نمک کا کام کیا۔ انہوں نے ابابیل کا تجربہ کر لیا۔ ابابیل تو کعبے کی حرمت کے لیے، کعبے کی حفاظت کے لیے آتے ہیں۔ تو ہمارا قبلہ اول اس وقت صہیونی لوگوں کے ہاتھ میں ہے، یہودی لوگوں کے ہاتھ میں ہے، تو کیا آپ اپنا ابابیل بھیجو گے وہاں پر؟ آپ اپنا ابابیل نہیں بھیجو گے۔ آپ نے تو پھر کہنا چاہیے کہ یہ کیا کہ ہمارا ابابیل ہمارے اسٹور میں، جو کہ اسلحے کا اسٹور ہے، وہاں پڑا رہ جائے گا، اور ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ تو آپ کے میزائلوں سے، جتنا بھی آپ کے پاس اسلحہ ہو، آپ کے جہازوں سے آپ ایک جان کو نہیں بچا سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ ایک کروڑ کے ملک کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر نہ تو اس اسلحے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ خانہ کعبہ کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلامی فوج
آپ کی یمن پہ تو چڑھائی کر دیتی ہے، کیونکہ وہاں پر غریب لوگ ہوتے ہیں، غریب حکومت ہوتی ہے، اس کو تو آپ مزہ چکھانے پہنچ جاتے ہیں، لیکن جہاں کہیں بھی آپ کو طاقتور ملتے ہیں وہاں پر آپ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، آپ سفارتی حمایت حاصل کرتے ہیں۔ اور سفارتی حمایت کی بات بھی صرف آپ اس وقت کرتے ہیں جب کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی عوام، اگر آپ کھل کر ان کا ساتھ دیں گے تو آپ کی عوام آپ کے خلاف ہو جائے گی، تو اس لیے سفارتی سطح کی حمایت کا آپ ہمیشہ سے ذکر کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، میں نے بہت ساری باتیں کر لی ہیں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گی۔ اپنے نیکسٹ ولاگ میں آپ سے پھر باتیں کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔